बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली बड़ी और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आखिरकार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ऑफिशियली कब्जा हो गया। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक किस्म की मिलिट्री कोर्ट बन गई है। आज उसमें यकतरफा ब्रूट मेजॉरिटी या ब्रूट फोर्स के साथ 6 नए जजेस को इंडक्ट कर दिया गया है और हैंड पिक्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत, उसके नंबर्स, उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, उसको मुकम्मल तौर पर आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके अब जो भी ख्वाब हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके मुताबिक अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले देगी। आज सारा दिन इस्लामाबाद में क्या होता रहा वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस एक दूसरे के साथ तकरीबन दस्तो गिरेबां होते रहे, तो दूसरी तरफ बाहर मीडिया के तमाम सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट करते रहे। तीसरी तरफ जो वकला थे वो पुलिस के साथ हाथापाई तकरीबन होते रहे और बड़े बड़े वकला के जो लीडरान थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सरापा एहतजाज कर रहे थे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये सब कुछ बहुत लेट हुआ है, टू लेट की बात में आएगा ये जो वकला कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले लेकर चलते हैं आपको उस कमरे के अंदर जहां पर आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसके अंदर ये तमाम जो नए जजेस लगाने थे उनका फैसला किया गया। सबसे पहले तो जब ये इजलास शुरू हुआ तो इसके अंदर 2 जो सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, दोनों ने एतराज़ किया कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की सीनियरिटी का मामला पेंडिंग है, पहले उसको हल हो लेने दे। सीनियरिटी का मामला आपको पता है, हम आपको 2 महीने पहले ये बता चुके थे कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर उन्हें यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। जब हमने ये खबर दी थी 2 महीने पहले तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि शायद हमने ऐसे ही ये खबर दे दी। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये खबर जज साहब ने किसी से बात की थी और वहाँ से ये बात हम तक पहुँची थी और हमने आपके सामने रखी थी। फिर 2 महीने गुजरने के बाद वही सब कुछ बिल्कुल स्क्रिप्टेड तरीके से हुआ जो हम तक खबर पहुंची थी। और अब आपको पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको आप जनरल सरफराज डोगर भी कह सकते हैं, वो भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ बैठे हैं और आते ही उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर बिठा दिया गया है, सीनियर बनाकर प्यूनी जज बना दिया गया है और अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो उम्मीदवार होंगे। और ये सब कुछ जो किया गया ये इसीलिए किया गया कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनको उनकी खिदमात के एवज अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट करना है। और मैं आज ही आपको बता दूं कि उन्हें बड़े होकर वो एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बनेंगे, क्योंकि जो खिदमात उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए पेश की हैं उसमें अगर चौधरी निज़ामुद्दीन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे तो आने वाले वक्त में लोग किस तरीके से ऐसी खिदमात जो है वो पेश करेंगे। ये आज का नया काम नहीं है। इवन अंग्रेज़ बहादुर भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर लार्जर इंडिया के बाशिंदों से कोई गंदे काम करवाता था तो फिर उसको और उसकी अगली आने वाली नस्लों को संवार के जाता था। इसी तरह आप पाकिस्तान में बैठी इस टाइम बहुत सारी एलीट और अशराफिया के जो आबाओ अजदाद हैं वो इसी तरह नवाजे गए हैं और आज आप उनकी अगली, दूसरी, तीसरी, चौथी नस्ल की कई दफ़ा बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि बड़े रिफाइन लोग हैं और देखिए कितने ये मुहज़्ज़ब लोग हैं। और जो लोग आपको मिडिल क्लास में से निकल कर सियासत करते हुए नज़र आएंगे वो अक्सर खुरदरे होंगे ऊपर से, क्योंकि ये उनकी पहली नस्ल होती है जो सियासत में गई होती है और वो अशराफिया की तरह कई साल और नस्ल दर नस्ल जो है वो दरबारी रोल अदा कर करके बिल्कुल प्लेन नहीं हुए होते। बहरहाल वापस आते हैं उस जुडिशल कमीशन का जो कमरा था उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, यहाँ ये भी आपको बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मौजूदा जस्टिस आफरीदी, याया आफरीदी, एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त हैं। ये आपको जहन में रहे कि ये दोनों चैम्बर फेलो हैं और जब ये वकालत करते थे तो इनका एक ही चैम्बर था और ये पुराने दोस्त हैं। उसके बाद ये तीनों इकट्ठे ही जजेस बने और अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचे। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर थे, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था
اور ان کے اپنے بہت ہی دستے راست اور قریبی دوست جسٹس یحییٰ افریدی نے پاکستانی جنرلز کے ساتھ ملاقاتیں کی، سب کچھ طے کیا اور آخر کار انہوں نے اپنے ہی دوست کی بلی چڑھا دی اور چڑھانے کے بعد خود چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ بہرحال اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خاصی گریس کا مظاہرہ کیا اور ان کو چیف جسٹس بننے پر مبارکباد بھی دی اور کہا کہ ہم مل کر چلیں گے اور مل کر کام کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ تھوڑی سی مس ریڈ کر گئے سچویشن کو۔ انہیں لگا کہ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، ہم مل کر چلیں گے، جیسے ہم پہلے وکالت اکٹھے کرتے رہے پھر ہم ججز اکٹھے بنے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں۔ آج اس کمرے کے اندر جب بات چیت شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیونکہ ابھی سینیورٹی کا معاملہ حل نہیں ہوا تو اس جو یہ اجلاس ہے اسے مؤخر کر دیا جائے، تو بعد میں یہ اجلاس کریں گے اور یہ ججز بعد میں تعینات کریں گے، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، مجھے ہر صورت آج ہی 8 ججز کو ہر صورت جو ہے ان کا انتخاب کرنا ہے۔ اس پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور فائلیں پٹکی گئیں۔ جی ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ خاصی تلخ کلامی، آپ اسے بد زبانی بھی کہہ سکتے ہیں، تلخ کلامی بھی کہہ سکتے ہیں، گرم جملوں کا تبادلہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ نے الفاظ کہنے ہیں۔ بہرحال وہاں پر یہ مٹ بھیڑ ہوئی اور اس میں فائلیں بھی اٹھا کر پھینکی گئیں یا پٹکی گئیں۔ اس سب کے باوجود بھی جسٹس یحییٰ افریدی نے ریفیوز کر دیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کرنا۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی 2 گور خان صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے جو رکن ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس اجلاس کا حصہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے جب تک کہ سینیورٹی کا اور 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ان کے پیچھے جو پاکستان تحریک انصاف کے دونوں ممبران تھے وہ بھی بائیکاٹ کر کے یوں 4 لوگ باہر نکل آئے اور پیچھے 9 لوگ باقی رہ گئے۔ غالباً ٹوٹل 13 لوگ ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے اندر۔ ان 9 لوگوں نے پھر وہاں پر 6 ججز کو جو ہے وہاں پر انہوں نے منتخب کیا۔ یہ جو 6 ججز ہیں ان کو منتخب کرنے میں جو 9 ہم خیال ارکان اندر کمرے میں رہ گئے ان کی آپ کو تفصیل پہلے بتا دیتے ہیں۔ اس میں حکومتی ارکان جو ہیں، ایک مسلم لیگ اور ایک پیپلز پارٹی سے، تو یہ 2 ارکان حکومت کے تھے۔ اسپیکر کا نمائندہ وہ بھی حکومتی رکن ہے، یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا بار کونسل کا نمائندہ، یہ وکلا کا جو گروپ اعظم نذیر تارڑ کا گروپ ہے اس میں سے تھا۔ اس طرح سے یہ 4 ہو گئے۔ 5ویں وفاقی وزیر قانون، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے سیاستدان ہیں۔ 6ٹھے اٹارنی جنرل، ظاہر ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے وہ نمائندے ہیں۔ 7ویں جناب یحییٰ افریدی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں اور چیف جسٹس بنے ہیں۔ 8ویں جناب امین الدین، جسٹس امین الدین خان 26ویں آئینی ترمیم کے یہ بھی بینیفیشری ہیں اور آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں۔ اور 9ویں جناب جسٹس جمال مندوخیل، یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ یہ ایک تو آئینی بینچ میں گئے ہیں اور آنے والے وقت میں شاید آئینی بینچ کے سربراہ بھی بن جائیں، اور ان کے بھائی بھی سینیٹر بنائے گئے ہیں۔ تو یہ وہ 9 ممبرز تھے جو رہ گئے کمرے کے اندر، اور جو چلے گئے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو دونوں ممبران تھے وہ چلے گئے، اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ۔ اب انہوں نے کیا، انہوں نے 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، بلوچستان، سندھ، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں جج تعینات کر دیا۔ پنجاب سے ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ میں ٹوٹل 6 ججز کو مقرر کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ سے 2، پشاور ہائی کورٹ سے 2، بلوچستان سے 1 اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 1 جج کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی، اور وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ سب کو پتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہر دل عزیز جسٹس عامر فاروق صاحب۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ کام بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چلتے چلتے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا بھی کنڈا نکال دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کون ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب عمران خان کی کیسز سن رہے ہیں، اس وقت سینئر جج ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر وہ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔
اب انہوں نے سوچا کہ اگر ان کو وہاں رہنے دیا گیا تو یا تو وہ چیف جسٹس بنیں گے، کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تو شاید چیف جسٹس ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نہ مانیں. بہرحال آج کل چودھری کو اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں، کو مانتا ہے کہ نہیں وہ تو زبردستی بنوا لیں گے پھر بھی. لیکن انہوں نے ایک طریقہ رکھا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو جو ہے وہ اگر معاملات زیادہ خراب ہو گئے، وکلا تحریک شروع ہو گئی، تو ہو سکتا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بن سکیں. تو ایسے حالات میں انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو ایز این ارینجمنٹ ایک رکھا ہوا. تو آج اب پرابلم یہ تھی کہ اگر انہیں ہائی کورٹ میں رہنے دیتے ہیں تو وہ عمران خان کے کیسز سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی وہ انہی اپیلوں کو سن چکے ہیں، اور اب عدالت کا جو مروجہ طریقہ ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے ہی آگے بھی مقدمے سننے ہیں. تو اب چودھری صاحب ان کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کے لیے ایک انوکھا انتظام کیا ہے. انوکھا انتظام یہ کیا ہے کہ انہیں ٹیمپریری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنا دیا گیا ہے. جی ہم درست سن رہے ہیں، یہ بھی ہونا تھا پاکستان کے اندر، یہ مذاق بھی ہونا تھا. اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو ٹیمپریری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنا کر انہیں ریڈنڈنٹ کر دیا گیا ہے. انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کرنے جوگا نہیں چھوڑا. پہلے ٹیلی ویژن پر یہ خبر چلائی گئی کہ وہ قائم مقام چیف جسٹس بنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور پھر بعد میں خبر آئی کہ نہیں، انہیں سپریم کورٹ کا عارضی جج بنا دیا گیا ہے. اب اس تناظر میں وہ عمران خان کے کیسز بھی نہیں سن سکیں گے. وہ سپریم کورٹ کے پرماننٹ جج بھی نہیں ہیں اور ہیں بھی، اور وہ ہائی کورٹ کے جج نہیں بھی ہیں اب اور ہیں بھی. اور اگر جسٹس سرفراز ڈوگر کا معاملہ سالو ہو گیا اور وہ چیف جسٹس بن پائے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو شاید اوپر کنفرم کر دیا جائے گا، اور اگر وہ نہ بن پائے تو واپس لا کر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو شاید چیف جسٹس بنا دیا جائے، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ان کو چیف جسٹس چودھری نظام الدین جو ہے بنائیں. یہ سارا دن آج یہ سب کچھ چلتا رہا، تفصیل آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے. ظاہر ہے جو جسٹس یحییٰ افریدی تھے انہوں نے بطور ایک سلیپر سیل کے کام کیا. سلیپر سیل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ را کے ایجنٹ پاکستان میں آ کر بہت دیر روپ دھار کے یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ پکڑے گئے ہیں. ایسے ہی ISI کے یا دوسرے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے وہ سلیپر ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، اور پھر جب کبھی پکڑے جائیں تو پتہ چلتا ہے. تو یحییٰ افریدی صاحب نے بہت ہی کمال مہارت اور احتیاط اور فنکاری سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سلیپر سیل رہے وہ، اور انہوں نے چھوٹے موٹے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی دیے سارے ٹائم میں، ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہے، اور آخر کار اپنے دوست جسٹس منصور علی شاہ کا انہوں نے سودا کر دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. ایک ایسے چیف جسٹس جن کے پر کترے ہوئے ہیں، اور ہمیں اب یہ پتہ چلا ہے، میرے پاس یہ خبر جب پوری پہنچے گی تو آپ کے پاس رکھوں گا، لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو گروپ ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیا بلیک میل کر رہا ہے جیسے انہوں نے جسٹس جج ملک کو کیا تھا؟ کوئی ویڈیوز دکھا کے؟ ہمارے علم میں نہیں، لیکن ہمیں سینئر ترین وکلا نے کچھ نے بتایا ہے کہ شاید جسٹس یحییٰ افریدی کو وہاں سے ہینڈل کیا جا رہا. پتہ نہیں کہ یہ جسٹس اپنا اعظم نذیر تارڑ گروپ جو ہے ان سے کسی ریلیشن شپ کی مد میں کنٹرول کیا جا رہا ہے یا بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں، آگے اسی سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو جو خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ پھر دوسری طرف وکلا بھی آج نکل آئے. وکلا میں ہم نے علی احمد کوٹ صاحب، حامد خان صاحب اور دوسرے وکلا رہنما دیکھے. پولیس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ مٹ بھیڑ ہوتی رہی اور وہ پولیس کو بتاتے رہے کہ ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے. میں یہی کہوں گا ٹو لٹل ٹو لیٹ. بہرحال جو بھی وکلا آج نکلے ہم ان کی ستائش کرتے ہیں اس مشکل حالات میں، پھر بھی وہ نکلے، کیونکہ زیادہ تر تو اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، اپنی قیمت لے چکے ہیں. اور میں آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اکثر کچھ ہمارے سینئر تجزیہ نگار PNA کی موومنٹ کو بہت آئیڈلائز کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈیموکریٹک الائنس کی موومنٹ کو بہت آئیڈلائز کرتے ہیں، کوئی وکلا تحریک کو بہت آئیڈلائز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں اور یہ دیکھیں تو یہ تینوں جو موومنٹس ہیں یہ تمام کی تمام اسٹیبلشمنٹ ڈریون تھیں. ان کے پیچھے اس وقت کی ISI کھڑی تھی، ان کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. جنرل کیانی کھڑے تھے پیچھے، جو لائرز کی پچھلی موومنٹ تھی چودھری افتخار کے زمانے میں، اور جو PNA کی موومنٹ تھی اس کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کھڑے تھے. تو ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے موومنٹ چلائی ہیں. اب جب
حقیقی طور پر ایک ایسی موومنٹ آئی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے واقعی خلاف کھڑے ہونا پڑنا تھا تو آپ کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ آپ کو وکلا کھڑے ہوتے ہوئے پاکستان میں ملے، نہ آپ کو میڈیا کھڑا ہوتا ہوا ملا، نہ آپ کو کوئی اور شخص کہیں پر کھڑا ہوتا ملا تو شوکت خانم مرحومہ کا بیٹا عمران خان ملا، حالانکہ اس کی پارٹی میں بھی لوگ آپ کو اس طریقے سے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نہیں ملے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کر گئے۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ 95% ہم پاکستانی جو ہیں وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ کا شکار ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں بڑا زوم ہے، ہم اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہیں، حالانکہ پورے پاکستان میں سے آپ کو کہیں دودھ کا لیٹر یا سرخ مرچ کا 1 کلو جو ہے وہ خالص نہیں مل سکتا۔ اس کے باوجود مجھے نہیں پتا کہ ہمیں غرور کس چیز کا ہے اور ہم اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہیں۔ ضمیر بیچنا ہو یا اپنا ایمان بیچنا ہو، ہم سر فہرست ہیں، ہم اس میں نمبر 1 ہیں، لیکن ہمیں ایک خاص قسم کا زوم ہے پوری دنیا میں۔ جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو ہم بڑی ہی بے شرمی سے کہتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، خود نہیں سوچتے کہ جو ہماری کرتوتیں ہیں اگر کہیں عذاب آنا ہے تو وہ شاید سب سے پہلے ہم پر ہی آنا ہے۔ بہرحال آج وکلا جو ہیں وہ سارا دن پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے رہے اور آخر کار وکلا نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا وہ بھی ہو گیا اور اس میں سے انہوں نے نئے ججز بھی رکھ لیے۔ وکلا پھر گھر کو چلے گئے۔ میں آئندہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وکلا کال دیں گے لیکن احتجاج کریں گے نہیں، کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا چارج بینک نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا سارے وکلا ایسے ہیں؟ نہیں، کچھ وکلا ہیں جو ضمیر کے مطابق بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مٹھی بھر ہیں، ان کے پاس لگتا ہے کہ اتنے نمبر نہیں ہیں کہ وہ کوئی امپریسو قسم کا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ وکلا کھڑے ہوں اور احتجاج جو ہے وہ کر سکیں۔ دوسری طرف میڈیا کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج کاشف عباسی صاحب کو رخصت کر دیا گیا ہے، ان کی چھٹی کروا دی گئی ہے کاشف عباسی صاحب کی۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بالکل بھی درست کام نہیں کر رہے۔ وجہ کیا بنی، یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ پٹن نے 8 فروری کے الیکشنز پر اپنی ایک رپورٹ جاری کی، اس کا عنوان انہوں نے وار آن ووٹرز یعنی ووٹرز کے خلاف جنگ اس کو قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا 8 فروری کو مینڈیٹ عوام کا چوری کیا گیا اور بہادری سے اسے قائم بھی رکھا گیا۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ وہ پٹن کی رپورٹ تھی جنہوں نے الیکشن چوری کے اوپر پٹن نے ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ ایک انڈیپینڈنٹ واچ ڈاگ ہے جو الیکشن کی مانیٹرنگ کرتا ہے، سرور باری صاحب اس کے روئے رواں ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری جو دھاندلی تھی اس پر ایک رپورٹ مرتب کر کے جاری کی تھی۔ کاشف عباسی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ رپورٹ جاری کر دی اور بس اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور ان کو اب آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ فی الحال ٹیمپریریلی ہی، جیسے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹیمپریری طور پر فارغ کیا گیا ہے، اسی طرح سے کاشف عباسی صاحب کو بھی یہ برا دن ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے کہ ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ لیکن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میڈیا نہیں بولے گا، میڈیا کان میں ڈالا ہوا نہیں لڑکے گا۔ میں نے اس میڈیا کی پھرتیاں دیکھی ہوئی ہیں جب ہمارے زمانے میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہمارے وزیروں کے تھرو ہمارے اوپر پیکا قانون مسلط کرواتی تھی، ہمارے اپنے ناعاقبت اندیش دوست جو تھے وہ پیکا قانون اس زمانے میں بھی اسی طرح کا منظور کروانا چاہتے تھے۔ ایک طرف ISPR کا ادارہ ہمارے اپنے وزراء کو کہتا تھا کہ آپ پیکا منظور کروائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف ISI جو تھی وہ میڈیا کی جماعتوں کو کہتی تھی کہ چڑھ جائیں عمران خان کے اوپر، دیکھیں کتنا غیر انسانی قسم کا جو ہے وہ قانون پاس کروا رہے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، مجھے ایک بڑے ٹیلی ویژن کے اونر نے فون کیا رات گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں لیکن پرائیویٹلی ملنا چاہتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور اگلے دن ان سے اجازت لے کے میں ان سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ جب خفیہ ملاقات کی تو اس میں سارا جو کچا چٹھا تھا وہ ہمارے سامنے رکھا گیا، میرے سامنے رکھا گیا کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے چودھری نظام الدین صاحب جو ہیں وہ ہمارے ذمہ ڈال رہے ہیں اور صحافیوں کو ہمارے اوپر چڑھانے کے لیے ہماری گورنمنٹ کے گلے میں یہ ڈھول ڈالا جا رہا ہے۔ واپس آ کے پرائم منسٹر صاحب کو اپڈیٹ کیا اور انہوں نے پھر واضح کیا کہ اگر پیکا قانون کو پاس کرنا ہے تو پہلے صحافیوں کو اعتماد میں لیں اور کھل کر اس کو سامنے رکھیں ٹیبل پر اور سارے لوگ بات کریں۔ جس کو پیکا قانون پاس کروانا ہے وہ آئے اور بیٹھ کر بات کرے، اسٹیبلشمنٹ نے کروانا ہے تو وہ بھی بات کرے اور میڈیا کے نمائندے آگے سے جواب دیں۔ بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور وہ پیکا قانون جو تھا وہ واپس چلا گیا۔ وہ کون سے اونر تھے؟
کبھی موقع ملا تو بتائیں گے، دن اچھے آئیں گے، ابھی ظاہر ہے وہ بھی بیچارے چکے جائیں گے، اس لیے انہوں نے کم از کم اس وقت ایک نیشنل سروس کی تھی. لیکن اب کیونکہ جینوئنلی اب آگے سامنے جینوئن خطرہ ہے، تو اس لیے اس دفعہ پیکا ایکٹ پاس بھی ہوا ہے اور بہت ہی بروٹ فورس کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اب صحافی آپ کو بڑے بڑے جگادری صحافی جو ہے سوائے چند 2 4 5 ناموں کے، باقی آپ کو سب کان میں ڈالے ہوئے نہیں رڑک رہے. جتنے آزادی اظہار رائے کے میڈل جیتنے والے ہیں، کسی کو امریکی ایمبیسی میں ایوارڈ ملا ہے تو کسی کو کہیں پہ ملا ہے، تمام کے تمام خاموش ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہا. تمام کے تمام اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں. اسی طرح وکلا کے بھی زیادہ تر لوگ کوئی پلاٹ لے کے، کوئی عہدے لے کے جو ہے اسی تنخواہ پر کام کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کاشف عباسی کے لیے کتنے لوگ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، یہ بعد میں رکھیں گے. بہرحال اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ لاہور میں عمرے کے لیے جعلی ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کا انکشاف. جعلی ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بدلے 20,000 روپے وصول کیے جانے کا انکشاف. یہ ہے ماں کا لاہور، ماں کا پنجاب. وہاں پر اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے تو سعودی عرب نے جو ویکسین کی کنڈیشن لگائی ہے اس کا جعلی سرٹیفکیٹ 20,000 روپے دے کر آپ شاید ویکسین 20,000 سے کم پیسوں میں لگ جاتی ہو. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم پاکستانی بڑی ہی باکمال قوم ہیں، ہم نمبر 1 ہیں. آپ لاہور میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پاکستان میں گاڑی میں بیٹھیں گے تو اچھا بھلا آپ کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ظاہر ہے گاڑی ہوگی، مہنگی گاڑی ہوگی تو اچھا کھاتا پیتا آدمی ہوگا تو تھوڑی بہت کہیں تعلیم بھی ہوگی. لیکن اس نے اسپیشل وہ بکل خریدے ہوں گے جو سیٹ بیلٹ کا جو کلپ ہے اس کے اندر دینے کے لیے. سیٹ بیلٹ نہیں لگائے گا وہ، لیکن وہ بکل دے گا تاکہ گاڑی کی جو بیپ ہے اسے سنائی نہ دے. آپ اس بکل کو دیکھیں گے، اس شخص کی جہالت کو دیکھیں گے اور پھر سوچیں گے کہ اس نے کتنا تردد کیا ہے. اور جو سیٹ بیلٹ اس کی حفاظت کے لیے لگا ہے، یہ وہ لگانے سے بالکل انکاری ہے اور وہ بکل کے اندر وہ ڈال رہا ہے اور اس کو کسی قسم کی اس کے اوپر ذاتی حیثیت میں شرم بھی نہیں آئے گی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اور لوگ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے ویکسین 15,000 میں لگتی ہو اصل اور سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہو، لیکن 20,000 میں دے کے سرٹیفکیٹ لینا ہے، ویکسین نہیں لگوانی کیونکہ ہم نمبر 1 ہیں. اب سعودی عرب کو پتہ چل گیا کہ ہم نمبر 1 ہیں تو انہوں نے اپنی ویزا پالیسی ہی چینج کر دی ہے. نئی سعودی ویزا پالیسی کے مطابق 1 سالہ جو ملٹیپل انٹری سہولت تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. تو یہ حالات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں ایک اور اچھا مثبت کام ہوا ہے، میں یہی کہوں گا، اور وہ مثبت کام یہ ہوا ہے کہ جو سعودی جو وزارت ہے متعلقہ، انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ رویت حلال کمیٹی نہیں بلکہ جو سائنٹیفک وے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چاند کا اعلان کریں گے اور رمضان کا اعلان کریں گے اور عید کا اعلان کریں گے. اور اس حساب سے انہوں نے اب اپنا بہت ہی واضح موقف سامنے رکھ دیا ہے کہ جو آغاز ہے سعودی عرب میں وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس دفعہ رمضان المبارک 29 دن کا ہوگا اور پہلا روزہ 1 مارچ کو ہوگا. یہ ابھی سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو فلکی حساب سے مطلب ستاروں کے حساب سے اس دفعہ جو رمضان ہے وہ 29 دن کا ہوگا اور آخری روزہ 29 مارچ کو ہوگا. اس حوالے سے عید الفطر جو ہے وہ 30 مارچ کو متوقع ہوگی. شیخ عبداللہ بن سلمان کے مطابق جمعہ 29 رجب کو رات 3:44 پر رمضان کے چاند کی پیدائش ہوگی. چاند سورج غروب ہونے کے بعد کم و بیش 32 منٹ تک افق پر رہے گا، جس کے باعث اس کا نظارہ آسانی سے ہو سکے گا. سعودی شاہی ایوان کے مشیر نے واضح کیا کہ یہ رپورٹ فلکی حساب سے تیار کی گئی ہے اور رمضان المبارک کا آغاز کا باقاعدہ اعلان سعودی سپریم کورٹ کرے گی. لیکن انہوں نے یہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ اب ہم یہ فلکیات کے حساب سے اعلان کریں گے. ہو سکتا ہے اب پاکستان میں بھی ہماری جان بھی چھوٹے اور ہمارے ہاں بھی جو رویت حلال کمیٹی کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے وہ بند ہو اور ایسے ہمارے بزرگ علماء جن کا میں ذاتی طور پر تو احترام کرتا ہوں لیکن ان کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہ پہلے ہی آنکھوں پر عدسے لگے ہوتے ہیں، میرے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دوربینوں اور خوردبینوں اور پتہ نہیں کس کس کے اندر دیکھتے ہیں اور چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جنہوں نے خود سے جن کا کام ہے فلکیات کا ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے. تو امید ہے کہ یہ سعودی عرب نے جو ریت ڈالی ہے، اچھی ریت ڈالی ہے، یہی ریت اب پاکستان میں بھی ہوگی اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اس کے ساتھ اگلی خبر رضا ربانی صاحب کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ IMF کا جو تکنیکی مشن ہے
اس کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں. بڑک ماری ہے بڑی رضا ربانی صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. IMF ہمارے عدالتی نظام کا معائنہ کیسے کر سکتا ہے؟ آخرکار رضا ربانی صاحب کو پاکستان کی خود مختاری یاد آ گئی ہے. انہیں ابھی تک سپریم کورٹ کی خود مختاری یا پارلیمان کی خود مختاری, جہاں ان کی اپنی عزت لٹ چکی ہے, معذرت کے ساتھ جہاں پر رضا ربانی صاحب پیچھے چوٹی کو ربڑ چڑھا کر بالکل برہنہ کھڑے ہیں. معذرت میرے بزرگ ہیں آپ, لیکن آپ اس ایوان کے اندر بالکل برہنہ کھڑے ہیں. آپ صرف یاد کیجئے کہ آپ نے چوٹی کے اوپر ربڑ باندھی ہوئی ہے پیچھے, اور آپ نے اپنی اینک لگائی ہوئی ہے, اینک کی 2 ڈوریاں آپ کی لٹک رہی ہیں, اور نیچے آپ نے کچھ نہیں پہنا. آپ بالکل برہنہ اس ایوان کے اندر کھڑے ہیں, لیکن آپ کو اس کی سوورینٹی ابھی تک یاد نہیں آئی, نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی. آپ کو IMF کے خلاف بڑک مارنے کی سوورینٹی لگتا ہے کسی نے کسی طرف سے تار بھیجی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے رضا ربانی صاحب کو کہ آپ یہ بیان داغ دیں. تو اب ایک طرف قرضے لینے ہیں, ایک طرف وینٹیلیٹر پہ رہنا ہے IMF کے, دوسری طرف IMF کو آنکھیں دکھانی ہیں, کیونکہ IMF نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے, پاکستان کے اندر جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے, انسانی حقوق کے معاملات کو بھی ایویلویٹ کرنا ہے, پھر ہم اگلا قرضہ دیں گے. اس طرح سے ایسے قرضہ نہیں دیں گے. اس کے بارے میں آج رضا ربانی صاحب نے ایک بڑک ماری ہے. کبھی کبھی یہ جاگتے ہیں, اور یہ تب جاگتے ہیں جب جگائے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی نے جگایا ہے. خبریں اور بھی تھیں, لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.